नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि ख़ातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक बार दरूद पाक का नजराना पेश कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम अदद और मादूद के बारे में पढ़ेंगे। अदद गिनती को कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 गिनती को अदद कहते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को गिनते हैं। जबकि मादूद जिसको गिना जा रहा हो उसको हम मादूद कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, 2 कुर्सियाँ, 2 जो है अदद है, जबकि कुर्सियाँ जो है मादूद है। मिसाल के तौर पे सलासो निसाइन, सलासो जो है ये अदद है 3, निसाइन औरतें ये मादूद है, इनको गिना जा रहा है 3 औरतें। और एक बात और यहाँ अपने ज़हन में महफूज कर लें कि ये जो कलर है ना, कलर, इसमें जो ग्रीन कलर होगा वो अदद के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि मादूद के लिए रेड कलर इस्तेमाल होगा आगे सारे लेक्चर में। अब हम अदद और मादूद के कवायद की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात याद रखने की ये है कि मादूद के कवायद के बारे में हम उसके वाहिद या जमा होने और इसकी एराबी हालत के बारे में पढ़ेंगे। यानी अदद और एराब के बारे में पढ़ेंगे कि मादूद जो है उसकी वाहिद या जमा है, या हालत नसब में या हालत जर में, ये मादूद के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, अदद के बारे में क्या पढ़ेंगे? अदद के बारे में मुज़क्कर या मुअन्नस होने के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जिन्स के बारे में हम अदद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मादूद की तरफ आते हैं। मादूद के कवायद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुख्तसर और आसान है। और ये रेड स्टार जो बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये अहम पॉइंट है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। क्या कि मादूद के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? वाहिद या जमा या उसकी एराबी हालत के बारे में पढ़ेंगे। ये कवायद उसके गिर्द घूमेंगे। और अदद के बारे में क्या पढ़ेंगे? उसके मुज़क्कर या मुअन्नस होने के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। चलें अब हम मादूद के कवायद के बारे में पढ़ते हैं। मादूद के हम 4 कवायद पढ़ेंगे, इसलिए हमने आदाद को भी 4 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। और हर ग्रुप यानी 1 और 2, अदद 1 और 2 के साथ जब मादूद आएगा तो उसका अलग कायदा होगा। और इस तरह इसके 4 कवायद बनेंगे। पहला ग्रुप कौन सा है? आदाद का 1 और 2 उसमें शामिल है बस। फिर दूसरे ग्रुप में 3 से लेकर 10 तक आदाद शामिल है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब ये आदाद आ जाएंगे तो फिर मादूद किस कवायद के तहत इसके साथ आएंगे। फिर तीसरे ग्रुप में 11 से 99 तक हमने आदाद रखे हुए हैं। और फिर ये जो है मादूद के साथ आएगा तो उसका अलग कायदा होगा। और 100, 1000, 200 और 2000 के साथ जब मादूद आएगा तो उसका अपना कायदा होगा। और ये सारे कवायद हम डिटेल के साथ आगे पढ़ते हैं। तो फिर एक दफ़ा ये बात याद रख लें कि आदाद के इन ग्रुप्स के साथ मादूद के वाहिद, जमा और एराब के कवायद पढ़ेंगे। मादूद क्या होगा? वाहिद होगा, जमा होगा, या उसकी एराबी हालत क्या होगी? हालत नसब में होगा, हालत जर में होगा। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अब ये जो 1 और 2 है ना, ये मादूद और अदद दोनों के कवायद में एक ही तरह के है। यानी क्या है? 1 और 2, 1 और 2 को देखें, इसको 1 को अरबी में कहते हैं वाहिदुन, मुज़क्कर के लिए वाहिदुन, मुअन्नस के लिए वाहिदतुन। 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए मुज़क्कर के लिए आएगा इस्नाने, और मुअन्नस के लिए आएगा इस्नताने। चलें अब इसके कायदे की तरफ आते हैं। कायदा क्या है? कायदा दोनों में होगा। अच्छा, अदद और मादूद दोनों में होगा। अभी हम मादूद के कवायद पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि वो मुख्तसर हैं। अदद और मादूद मुरक्कब तौसीफ़ी बनते हैं जिनमें मुताबिकत होती है। ठीक हो गया? ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन के आते हैं और इन दोनों में मुताबिकत पाई जाती है। अगर मादूद जो है वो मुअन्नस होगा तो उसका अदद भी मुअन्नस होगा। अगर मादूद जो है वो हालत रफ़ा में है तो इसका अदद भी हालत रफ़ा में होगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी देख लें कि जिसमें मादूद पहले और अदद बाद में आएगा। बाकी सारी गिनती में अदद पहले आएगा और मादूद बाद में आएगा, जबकि 1 और 2 में मादूद पहले आएगा और अदद बाद में आएगा।
چلیں اب ہم دیکھتے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے ہیں. مرکب توصیفی میں جو عدد ہے وہ صفت بن کے آتا ہے اور جو معدود ہے وہ موصوف بن کر آتا ہے. یعنی عدد جو ہیں وہ معدود کی پیروی کرے گا. اب دیکھیں ولد واحد، اب ولد جو ہے موصوف ہے اور واحد صفت بن کے آ رہا ہے. یہ واحد جو ہے وہ پیروی کرے گا ولد کی. ولد مذکر ہے اس لیے اس کا عدد بھی مذکر ہی ہوگا. ولد حالت رفع میں ہے، وہ بھی حالت رفع میں ہی ہے. چلیں اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. ولد واحد، دیکھیں ولد محدود ہے، ریڈ کلر میں ہے. واحد ایک لڑکا. بنت واحدۃ، اب بنت معدود جو ہے مؤنث ہے، اس کا عدد واحدۃ بھی مؤنث ہے، ایک لڑکی. اب تثنیہ کی طرف آ جائیں، دو کی طرف آ جائیں. مذکر کے لیے آئے گا ولدان اثنان. ولدان یہ حالت رفع میں ہے، ولدان ٹھیک ہے نا، ولدان، اور اس کی حالت نصب اور جر ہو جائے گی ولدین. ولدین ولدان اثنان، اور اثنان بھی یہ تثنیہ ہے، دو کے لیے آتا ہے اثنان ٹھیک ہے. اثنان حالت رفع میں ہے اور اس کا حالت نصب اور جر کیا ہوگا اثنین. اثنین دو لڑکے. بالکل اسی طرح مؤنث کے لیے کیا آئے گا بنتان، مؤنث تثنیہ حالت رفع، جبکہ اثنتان یہ بھی مؤنث ٹھیک ہے، مؤنث حالت رفع اور دو کے لیے آتا ہے اثنتان، دو لڑکیاں. اب یہ دیکھیں یہ واحد، یہ واحد خود جو ہے اسم خود گنتی بنتا ہے. اسم جو ہوتا ہے نا، اگر اسم کو اکیلے لے آئیں تو وہ خود گنتی بن جائے گا ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ واحد اور تثنیہ کے لیے آتا ہے. اب ہم کہنا چاہتے ہیں ایک لڑکا. ایک لڑکے کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں ولدن، ایک لڑکا ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا ولدن ایک لڑکا. اور بنتن ایک لڑکی، خود بھی یہ گنتی بن رہے ہیں. اچھا دو کے لیے کیا آئے گا ولدان دو لڑکے، اور دو لڑکیوں کے لیے کیا آئے گا بنتان. چلے ہم اس کو ایک اور دو کے لیے اعرابی حالت کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سمجھ آ جائے. یہ آگے حالانکہ ہم اس کو پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. مذکر کی طرف آئیں، حالت رفع میں دیکھیں. حالت رفع میں بیت واحد، دیکھیں بیت مذکر ہے حالت رفع میں ہے، اور واحد یہ بھی مذکر ہے حالت رفع میں ہے. یہ حالت رفع میں اس کی یہ اعرابی حالت ہو جائے گی بیت واحد ایک لڑکا. حالت نصب میں کیا ہو جائے گی بیتن واحدن. جر میں بیتن واحدن. تثنیہ کی طرف آ جائیں آپ، تثنیہ کی طرف. اب یہ دو تثنیہ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا بیتان اثنان. تثنیہ حالت رفع میں اس کی یہ شکل بن جائے گی بیتان اثنان. اثنان حالت نصب اور جر میں کیا بنے گا بیتین اثنین اور بیتین اثنین. مؤنث کی طرف آئیں، حالت رفع میں. حالت رفع میں اس کی واحد کیا بنے گی سیارتن واحدتن. دیکھیں سیارتن مؤنث واحد حالت رفع میں ہے، اور یہ واحدتن یہ بھی مؤنث ہے اور ایک کے لیے اور حالت رفع میں ہے. حالت نصب میں کیا ہو جائے گی سیارتن واحدتن. دونوں مرکب توصیفی کو اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا فالو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، عدد جو ہے وہ معدود کو فالو کر رہا ہے. اور حالت جر میں کیا آ جائے گا سیارتن واحدتن. تثنیہ میں آ جائیں آپ. تثنیہ میں حالت رفع میں مؤنث کیا آئے گا سیارتان اثنتان. حالت نصب اور جر میں اس کی شکل کیا ہو جائے گی سیارتین اثنتین سیارتین اثنتین. یہ اعرابی حالت ہو گئی ہے ایک اور دو کی. ایک اور دو کو سمجھنے کے لیے ہم چند مثالیں لے لیتے ہیں، اور ان مثالوں میں ہم جنس کو دیکھیں گے یعنی مذکر مؤنث کو دیکھیں گے، اور اعراب کو دیکھیں گے. اعراب کو دیکھیں گے حالت رفع میں ہے، حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں ہے. مثال نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں. لدیہ بیت واحد. بیت معدود ہے، یہ مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے. اس کا جو عدد ہوگا واحد وہ بھی مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے. وسیارتن واحدتن. سیارتن یہ جنس میں مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے. بالکل اسی طرح جو اس کا عدد ہوگا واحدتن جنس میں
मुअन्नस है और एराब में हालत रफ़ा में है। मेरे पास एक घर और एक गाड़ी है। दूसरी मिसाल देखें, इश्तराई तो बैतन वाहिदन व सय्यारतन वाहिदतन, मैंने एक घर और एक गाड़ी खरीदी। बैतन हालत नसब में क्यों है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है। तो इश्तराई तो बैतन वाहिदन मादूद और अदद में मुताबिकत है। क्यों? अपने ज़हन में मरकब तौसीफ़ी रखें। ये जो इसका अदद है वो पैरवी करेगा जिन्स में भी और एराब में भी अपने मादूद की, यानी मौसूफ की, मादूद की। तो ये हो जाएगा इश्तराई तो बैतन वाहिदन व सय्यारतन वाहिदतन, मैंने एक घर और एक गाड़ी खरीदी। सल्लम तो अला रजुलिन वाहिदिन, ये हालत जर में आ गया। क्यों? ये इस अला की वजह से, हरफ जर की वजह से। सल्लम तो अला रजुलिन वाहिदिन व इमरातिन वाहिदतिन, मैंने एक मर्द और एक औरत को सलाम किया। ये तीन मिसालें एक की आ गई। अब दो की तरफ आ जाए, तस्निया की तरफ आ जाए। इसमें भी हम जिन्स और एराब को देखेंगे और मरकब तौसीफ़ी को अपने ज़हन में रखेंगे। पहली मिसाल देखिए, लदैया बैताने इस्नाने, ये बैताने जो है ये जिन्स में क्या है? ये मुज़क्कर है और एराब में हालत रफ़ा में है। हालत रफ़ा में हम पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसकी एराबी जो शक्लें हैं, तो ये एराब में क्या है? हालत रफ़ा में है। इसलिए इसका जो अदद होगा इस्नाने, ये भी हालत रफ़ा में है और जिन्स में मुज़क्कर है। वसय्यारताने इस्नताने, और मेरे पास दो घर और दो गाड़ियां हैं। दूसरी मिसाल हालत नसब वाली देख लेते हैं। इश्तरई तो बैतैने इस्नैने वसय्यारतैने इस्नतैने, मैंने दो घर और दो गाड़ियां खरीदी। ये हालत नसब में बैतैने। अब हालत जर वाली देख लेते हैं। सल्लम तो अला रजुलैने इस्नैने व इमरातैने इस्नतैने, मैंने दो मर्दों और दो औरतों को सलाम किया। देखिए रजुलैने हालत जर में इसकी जो एराबी हालत है रजुलैने, और इस्नैने ये भी हालत जर में इसकी हालत है मुज़क्कर की। मुअन्नस की इमरातैने और अदद की क्या होगी? इस्नतैने, ये हालत जर में इसकी एराबी हालत हो जाएगी। मादूद के पहले कायदे को समझने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत ले लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फइय्या फरहबून। पहले इलाहैन इस्नैन को देखें। ये जो है ये इलाहैन, इला जो है माबूद को कहते हैं ना, जिसकी इबादत की जाती है। हम इसको गिन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मादूद हो गया है, और इस्नैन जो है अदद है, इसके ज़रिए हम गिन रहे हैं तो ये अदद हो गया है। पहला और दूसरा जो अदद है उसके साथ जब मादूद आता है तो ये मरकब तौसीफ़ी बन के आते हैं, यानी अदद और मादूद मरकब तौसीफ़ी बन के आते हैं। मादूद जो है मौसूफ बनता है जबकि अदद सिफत बनता है। हम जानते हैं कि ये सिफत जो होती है वो पैरवी करती है मौसूफ की, एराब में, जिन्स में। तो अब जो अदद है वो मादूद की पैरवी करेगा। मादूद यहाँ पे देखिए इला कहते हैं माबूद को, तो ये जो है मुज़क्कर है। अगर मादूद मुज़क्कर होगा तो अदद भी मुज़क्कर होगा, उसकी पैरवी करेगा। और अगर मादूद जो है, अब यहाँ देखिए इसकी एराबी हालत क्या है? ये हालत नसब में है, तो ये मंसूब है। ठीक है, मंसूब क्यों है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है ना, ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन मफूल बन रहा है, तो मफूल मंसूब होता है। मादूद अगर मंसूब है तो उसका अदद भी मंसूब ही होगा। दूसरी आयत के दूसरे हिस्से को देख लें। देखिए इलाहुन वाहिद, इलाहुन वही मादूद जिसको गिन रहे हैं, वाहिद अदद आ गया है, सिफत और मौसूफ बन के आए हैं। जो मादूद है वो मुज़क्कर है और इसका अदद जो है वो भी मुज़क्कर होगा। हालत रफ़ा में है, उसका मादूद हालत रफ़ा में है तो उसकी जो अदद होगा वो भी हालत रफ़ा में ही है। पहले कायदे को समझने के लिए कुरान मजीद से चंद आयत और ले लेते हैं। व इलाहुकुम इलाहुन, अब यहाँ पे देखिए इस आयत को देखिए, व इलाहुकुम तुम्हारा माबूद, ठीक है ना, इलाहुन एक माबूद है। अगर हम ये भी कह दें तर्जुमा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन देखें व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तो ये जब इलाहुन वाहिदुन आता है तो ये बाज़ औक़ात बाज़ आयत में ये ताकीदी माने भी पैदा कर देता है। ठीक है, जोर देता है।
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ہے۔ تو وہی باقی وہ جو ہے الہون جو ہے وہ الہون ریڈ کلر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ محدود ہے اور موصوف بن کے آ رہا ہے، اور واحد جو ہے یہ عدد ہے اور یہ صفت بن کے آ رہا ہے، باقی وہی باتیں ہیں۔ دوسری مثال کو دیکھیں، لن نصبر علی طعام واحد، ہم فقط ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ طعام یہ حالت جر میں ہے، کیوں؟ علی کی وجہ سے۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، نفس جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، تو یہ مؤنث ہے، معدود تو اس کا عدد بھی مؤنث ہی ہے، واحدۃ، اور حالت جر میں ہے من کی وجہ سے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، امت بھی جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، گولتا آ گئی ہے نا آخر میں، تو عدد بھی اس کا مؤنث ہی ہوگا۔ حالت نسب، حالت نسب، لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ معدود کے قاعدہ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ 3 سے 10 تک اعداد کے ساتھ جو معدود آئے گا نا وہ جمع مجرور ہوگا۔ معدود کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کون سی بات آپ نے ذہن میں رکھی ہے کہ معدود کے بارے میں ہم نے جمع واحد جمع پڑھنا ہے یا اس کی اعرابی حالت پڑھنی ہے۔ تو 3 سے 10 تک اعداد کے ساتھ جو معدود ہوگا نا وہ جمع اور مجرور ہوگا، یہ مرکب اضافی کی صورت میں آئیں گے، یعنی عدد اور معدود جو ہیں وہ مرکب اضافی کی صورت میں آئیں گے، مضاف مضاف الیہ بن کے۔ عدد مضاف بنے گا جبکہ مضاف الیہ معدود بنے گا۔ عدد جو ہے وہ معرب ہے، عدد کے بارے میں تفصیلی جو بات ہیں وہ ہم آگے عدد کے حصے میں پڑھیں گے۔ ابھی اب آپ فوکس کریں صرف معدود کی طرف۔ یہ معدود جو ہے مجرور ہوگا، یعنی 3 سے لے کر 10 تک اعداد کے ساتھ جو معدود ہوگا وہ جمع مجرور ہوگا۔ مثال کی طرف آتے ہیں، ثلاثۃ رجال، اب دیکھو ثلاثۃ یہ 3 آ گیا، یعنی 3 اور 10 تک کے درمیان کے اعداد میں سے ہیں 3۔ رجال تو پھر اس کا جو معدود ہوگا، یہ معدود ریڈ کلر میں، معدود کیا ہوگا؟ وہ جمع مجرور ہوگا۔ 3 سے لے کر 10 تک اعداد کے ساتھ جو معدود ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جمع مجرور ہوگا۔ 3 مرد۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، خمسۃ رجال، اب خمسۃ رجال، خمسہ آ گیا، 5 آ گیا، یہ بھی 3 سے لے کر 10 تک اعداد میں آتا ہے خمسہ، ٹھیک ہے نا، 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ والے اعداد۔ اس کے ساتھ جب معدود آئے گا تو ہم معدود کو کیا کریں گے؟ جمع مجرور لے کر آئیں گے، 5 مرد۔ اچھا اب اس کو یاد کرنے کے لیے ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یاد کرنے کے لیے، اچھا کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ یہ جو 3 سے 10 تک، یہ سمجھیں کہ یہ غلام ہے۔ غلام جب یہ سارے جمع بھی ہو جائیں نا، جمع بھی ہو جائیں، غلام جمع بھی ہو جائیں، پھر بھی یہ مجرور ہوتے ہیں، یعنی تحت ہوتے ہیں، غلام تو ماتحت ہوتے ہیں نا، تو یہ غلام اگر سارے جمع بھی ہو جائیں، اکٹھے بھی ہو جائیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، وہ تو مسکین ہوتے ہیں، وہ تحت ہی ہوتے ہیں، وہ مجرور ہوں گے۔ تو غلام اگر جمع بھی ہو جائیں تو وہ مجرور ہوں گے، یہ آپ بات اپنے ذہن میں ذہن میں بٹھا لیں۔ تین سے 10 تک کے اعداد کے ساتھ جو معدود آتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے چند مثالیں لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلی مثال میں ثلاثۃ ایامن، یہ ایامن کی طرف فوکس کریں، اس لیے میں نے اس کو ریڈ کلر دیا ہوا ہے، یہ معدود کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، باقی اس کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے۔ ثلاثۃ ایامن، ثلاثۃ 3، تو یہ 3 جو ہے 3 سے 10 تک اعداد میں آتا ہے، اس لیے اس کا جو معدود ہوگا وہ جمع مجرور ہوگا۔ دوسری مثال میں دیکھیں، فی ستۃ ایامن، ستہ آ گیا ہے، ستہ کے ساتھ جو ہے وہ معدود ہوگا جمع مجرور۔ ثمانیۃ ایامن، 8، ثمانیہ 8 دن، اور یہ ثمانیہ جو ہے 3 سے 10 تک اعداد میں آتا ہے، تو اس لیے اس کا جو معدود ہوگا وہ جمع مجرور ہوگا۔ سبع سنابلہ، سبع 7 اور سنابلہ یہ جو ہیں یہ حالت نصب میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو سبع سنابلہ۔ چلیں اب ہم
تیسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں. معدود کا تیسرا قاعدہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ 11 سے لے کر 99 تک. اب اس کا قاعدہ پڑھیں گے کہ یہ معدود جو ہیں 11 سے 99 تک جو معدود ہوگا وہ واحد منصوب استعمال ہوگا 11 سے 99 تک. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی دیکھیں 11 کوكبن. 11 11 سے شروع ہو گیا نا, 11 سے کوكبن یہ اس کا معدود ہے. تو معدود کیا ہوگا؟ واحد. ٹھیک ہے, کوكبن واحد ہے اور منصوب ہے. 11 ستارے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے؟ کوكبن معدود ہے اور 11 عدد ہے. ان عدد کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. 11 کوكبن معدود جو ہیں وہ واحد منصوب ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری مثال دیکھیں 99 نعجتن. 99 بھیڑیں. نعجتن اس کو کہتے ہیں دمبیوں کو کہتے ہیں. اب نعجتن کیا ہے؟ معدود ہے. 99 یہ عدد ہے. تو یہ جو معدود ہے وہ کیا ہے؟ واحد منصوب, کیونکہ 99 جو ہے وہ 99 یہ 11 سے لے کر 99 تک کے اعداد میں آتا ہے. تو 11 سے لے کر 99 تک اعداد میں جو معدود آئے گا وہ واحد منصوب ہوگا. اچھا, آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی ایک فرد, جب ایک جو غلام ہے, بہت سارے غلام ہیں, ان میں سے کوئی ایک فرد آزاد ہو جائے گا تو وہ منصوب ہو جائے گا, یعنی بلند ہو جائے گا, اس کے درجے بلند ہو جائیں گے. تو جب کوئی ایک فرد آزاد ہو جائے گا, غلامی سے آزاد ہو جائے گا تو وہ بلند ہو جائے گا, یعنی منصوب ہو جائے گا. تو 11 سے لے کر 99 تک یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر غلاموں میں کوئی ایک آزاد ہو جائے گا, ایک آزاد ہوگا تو واحد اور وہ منصوب ہو جائے گا. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو بھولے گا نہیں یہ قاعدہ. اب ہم 11 سے لے کر 99 تک اعداد کے معدود کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. پہلی مثال کو دیکھیں, فن فجرت من حسنتا عشرت عینا. اسنتا عشرتا یہ 12 کو کہتے ہیں, عینن چشموں کو کہتے ہیں, چشمہ واحد ہے. اچھا, چشمہ. تو اسنتا عشرہ 12 آتا ہے, تو 12 کا مطلب ہے 11 سے لے کر 99 تک کے درمیان کی گنتی ہے. تو جب یہ آئے گی تو اس کا معدود کیا ہوگا؟ اس کا معدود واحد منصوب ہوگا. تو عینن واحد منصوب ہے. دوسری مثال دیکھیں, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً. 30 کو کہتے ہیں. تو یہ بھی 11 اور 99 کے درمیان عدد آتا ہے. تو اس کا معدود جو ہوگا وہ لیلتن واحد ہے اور منصوب ہے. تیسری مثال دیکھیں, 60 مسکینن. 60 کہتے ہیں 60 کو کہتے ہیں, مسکینن مسکین کو کہتے ہیں. تو 60 مسکین. مسکینن جو ہیں وہ واحد ہیں اور حالت نصب میں ہیں. 40 سنتن. 40 جو ہیں 40 کو کہتے ہیں, اور یہ 11 سے لے کر 99 تک کے درمیان میں عدد ہے. اور اس کا جو معدود ہوگا سنتن واحد منصوب ہے. اچھا, اب ہم معدود کے چوتھے قاعدے کی طرف آتے ہیں. چوتھا قاعدہ جو ہے وہ 100 اور 1000 کے بارے میں ہے, اور 200 اور 2000 کے بارے میں ہے. 100 کو کہتے ہیں میتن, جبکہ 1000 کو کہتے ہیں الفن. 200 کو کہتے ہیں میتان, اور 2000 کو کہتے ہیں الفان. اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کا جو معدود ہوگا, ان اعداد کا 100, 1000, 200 اور 2000 کا جو معدود ہوگا وہ واحد مجرور ہوگا. یہ بھی مضاف الیہ بن کر آئیں گے. مضاف الیہ, مضاف عدد جو ہے وہ مضاف بن کے آئے گا, جبکہ معدود مضاف الیہ بن کے آئے گا, اور یہ واحد مجرور ہوگا. 100 اور 1000 اس کی مثالیں دیکھتے ہیں, ہمیں مزید سمجھ آ جائے گا. اب دیکھیں, میت و ولدن دیکھیں, ولدن یہ معدود ہے اور یہ واحد مجرور ہیں. اچھا, میت کو بھی آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ عدد ہے نا, اس عدد کے بارے میں ہم آگے عدد کے حصے میں ہم پڑھیں گے, آگے آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ مضاف الیہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ عدد جو ہے مضاف بن کے آ رہا ہے. مضاف الیہ کی قواعد ہمیں پتہ ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, تنوین نہیں آتی اس کے اوپر, ال بھی نہیں آتا ہے. تو دیکھیں میتو آئے گا, اس کے اوپر میتن نہیں آئے گا, یہ میتو آئے گا. میتو ولدن,
یہ ہم تفصیل سے آگے عدد کے قواعد میں پڑھیں گے۔ اچھا، ولدن کی طرف آپ دیکھیں، توجہ دیں، معدود واحد مجرور، میتو بنتن 100 لڑکیاں، بنتن معدود واحد مجرور، الف ولدن، یہ الف بھی مضاف بن کے آ رہا ہے، اعراب ہلکا ہے، ال اس کے اوپر نہیں آ رہا ہے، یہ ال جو ہے الف کا ال ہے، اچھا ہزار کے لیے آتا ہے، تو الف ولدن، الف ولدن، ولدن معدود واحد مجرور، اور الف بنتن یہ مؤنث ہے لیکن واحد مجرور آئے گا اس کا معدود بھی۔ اب 200 اور 2000 کی طرف دیکھیں، اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ کہ میتا ولدن، میتان ہے نا، دو کو میتان کہتے ہیں، چونکہ یہ مرکب بن کے آ رہا ہے، یہ نون جو ہے تسنیہ کا نون جو ہے وہ گر جائے گا، تو میتان سے بن جائے گا میتا ولدن، میتا بنتن مؤنث کے لیے آئے گا، الفانے سے کیا ہو جائے گا الفا ولدن اور الفا بنتن۔ اب اس کو یاد کیسے کریں گے؟ یاد کرنے کے لیے یہ بات آپ کے لیے میں نے وہ کی ہے کہ ایک جو ہوتا ہے نا، ایک یعنی واحد، ایک کو واحد کہتے ہیں نا، یہ واحد ہو جائے گا، واحد کے بعد 0 0 ہے، 0 0 کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مجرور ہو جائے گا، یہ کسی کے بعد کچھ نہیں ہوتا، وہ غریب ماتحت ہی رہتے ہیں، تو واحد مجرور، یعنی جو 100 اور 1000 کا جو ان اعداد کے ساتھ محدود آئے گا، وہ محدود جو ہوگا وہ واحد مجرور ہوگا۔ یہ بس آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، آپ کو بھولے گا نہیں کہ 100 اور 1000 کے ساتھ 100 کا ایک آئے گا، اس کا مطلب ہے واحد، اور 0 0 کا مطلب ہے کچھ نہیں یعنی مجرور، واحد مجرور محدود آئے گا۔ اسی طرح 200 اور 2000 کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو آپ کو بھولے گا نہیں۔ ان اعداد کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، قال بل لبست مئۃ عام، مئۃ عدد ہے 100، اس کے ساتھ جو اس کا معدود ہوگا وہ کیا ہوگا واحد مجرور، 100 کے تحت واحد مجرور، یعنی ایک کا مطلب ہے واحد اور 0 0 کا مطلب ہے مجرور، واحد مجرور آئے گا۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، الف سنتن، الف سنتن 1000، الف عدد جب اس کا معدود جو ہے سنتن واحد مجرور ہیں، میتو حبتن، میتو عدد 100، حبتن، حبتن دانے کو کہتے ہیں، یہ حبتن واحد مجرور ہیں، میتو حبتن 100 دانے۔ اس سلائیڈ میں ہم معدود کے قواعد پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں جو ہم پچھلی سلائیڈز میں پڑھ چکے ہیں۔ 4 قواعد پڑھے ہیں۔ پہلے قاعدے میں کون سا تھا؟ 1 اور 2 عدد آیا تھا، اس کا قاعدہ پڑھا تھا۔ دوسرے میں پڑھا تھا 3 سے لے کر 10 تک جو اعداد ہیں ان کا قاعدہ پڑھا تھا معدود کا۔ تیسرے میں 11 سے 99 تک کا، اور چوتھے میں 100 اور 1000 اور 200 اور 2000 کا قاعدہ پڑھا تھا معدود کے بارے میں۔ 1 اور 2 کا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مطابقت پائی جائے گی، عدد اور معدود میں مطابقت پائی جائے گی، 3 اور مرکب توصیفی بن کے آتے ہیں اس لیے مطابقت پائی جائے گی۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ من نفس واحدتن، نفس واحدتن، نفس مؤنث ہے اور واحدتن بھی مؤنث ہے، مطابقت پائی جا رہی ہے۔ اچھا، 3 سے لے کر 10 تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ معدود جمع مجرور ہوگا، معدود جو ہے وہ جمع مجرور ہوگا، مرکب اضافی کی صورت میں آئے گا، مرکب اضافی کی صورت میں آئے گا۔ اور اس کے یاد کرنے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غلام اگر سارے جمع بھی ہو جائیں نا تو یہ مجرور ہی رہیں گے، جمع مجرور رہیں گے۔ 3 سے لے کر 10 تک کا یہ قاعدہ ہے۔ 11 سے لے کر 99 تک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ فی ستت ایامن، ستت ایامن 6 آ گیا ہے، 3 سے لے کر 10 تک کا انسا 6 ہے، تو ایامن یہ جمع مجرور ہیں، اس کا معدود جو ہے وہ جمع مجرور ہیں۔ 11 سے لے کر 99 تک دیکھ لیں، 11 سے لے کر 99 تک اعداد کے ساتھ جو معدود ہوگا وہ واحد منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یاد کرنے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان غلاموں میں سے اگر ایک بھی آزاد ہو جائے، ایک بھی واحد بھی آزاد ہو جائے، واحد فرد بھی آزاد ہو جائے تو وہ منصوب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو محدود ہوگا وہ واحد منصوب ہوگا۔ مثال دیکھ لیں، سلاسینہ لیلتن، سلاسینہ جو ہیں وہ 30 اور لیلتن واحد منصوب ہیں۔ 100 اور 1000 کا کیا ہم نے ابھی پڑھا ہے؟ واحد مجرور ہیں یہ، اور واحد مجرور مرکب اضافی بن کے آئے گا۔ اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک یعنی واحد اور 0 0 مطلب مجرور ہے یہ،
واحد مجرور، مثال اس کی میتا آمن 100 سال، یہ آمن اس کا معدود ہے اور واحد مجرور ہیں۔ یہ آپ کی سلائیڈ آ گئی جو ہم نے 4 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث سے